अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे मीम से मोहब्बत एपिसोड नंबर 6। तो चलिए फिर बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। बड़ा अच्छा रिश्ता करवाया है मरियम तुमने। मैं तो बहुत परेशान थी। मलिक साहब की वफ़ात के बाद तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैमुना अपनी सहेली मरियम से गपशप लगा रही थी। वो थोड़ी देर पहले ही गुजरावाला से शॉपिंग करके लौटे थे। मोमिना आम काट रही थी और मुज्तबा अपने मोबाइल पर मसरूफ़ था। अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं हकीम साहब से महानूर का हाथ उसके लिए मांग लेती। आंटी, फिर मेरा क्या होता? मुज्तबा ने मोबाइल से तवज्जो हटाकर जल्दी से कह दिया। ये भी तो तुम्हारा ही बेटा है। मैमुना ने अपने बेटे की तरफ ममता भरी निगाहों से देखा। इसीलिए तो चांद सी लड़की ढूंढ कर दी है। आंटी जी, आप ही अम्मी जी को कुछ समझाइए, कभी मेरी तारीफ भी कर दिया करें। मोमिना ने कटे हुए आमों की ट्रे अपनी माँ और आंटी के सामने मेज पर रखते हुए गिला किया और खुद किचन में चली गई। आ जाओ मुज्तबा बेटा। मरियम बीबी ने मुज्तबा को आमों की दावत दी। मैमुना ने सुनकर हंस दी, जबकि मरियम बीबी ने सुनी अनसुनी कर दी। मरियम, क्यों नहीं करती हो तुम हमारी गुड़िया की तारीफ? मैमुना ने आम खाने से पहले ही कह दिया। आम पार्टी के बाद मुज्तबा बाहर निकल गया। अब मोमिना किचन में बर्तन धो रही थी। मरियम बीबी और मैमुना सोफे पर साथ बैठी हुई थी। मरियम, एक बात तो बताओ, महानूर देखने में खूबसूरत है और शरीफ भी है, बस थोड़ी मगरूर सी लगती है। ज्यादा बात नहीं करती, चुप चुप सी रहती है। मैमुना ने अपने अंदेशे जाहिर किए। चुप चुप सी और मगरूर? तुम भी ना। अरे वो तो इंतहाई चरब जुबान है। तुम फिक्र ना करो, बड़े अच्छे अखलाक की मालिक है अपनी महानूर। अच्छा, मैंने तो उसे ज़्यादा बात करते नहीं देखा, इसीलिए दिल में ख्याल आ गया था। तुमने उसे हमेशा हकीम साहब के सामने देखा है, वो उनसे बहुत डरती है। भला हकीम साहब को यहाँ आए हुए कितने साल हो गए हैं? मैमुना ने पूछा। कोई 24-25 साल हो चुके हैं। इन सालों में इस इलाके में जो इज्जत हकीम साहब ने कमाई है, वो इलाके के बड़े बड़े चौधरियों को भी नसीब नहीं। हकीम साहब की लोग बड़ी इज्जत करते हैं। इस सारे इलाके में बड़े बड़े फैसलों में लोग हकीम साहब को बुलाते हैं। सच कहूँ तो मास्टर साहब के गुजर जाने के बाद अल्लाह के बाद हकीम साहब ही का आसरा था। चौधरी मकसूद और माजिद, वो नहीं पूछते? उनकी भली पूछी माजिद की यारी ही नहीं मान होती और लाला जी की कबूतरबाजी। वो दोनों बाप बेटा जमीन की कमाई बैठकर खा रहे हैं। तुम्हारी जमीन भी? नहीं, अब नहीं। माजिद ने सड़क से 5 एकड़ जमीन बेच दी थी। लाला जी बड़े गर्जे। माहम कहने लगी, ताया बू, आप सबकी जमीन तकसीम कर दें। लाला जी को पता नहीं क्या सूझी, अगले ही दिन सबके नाम पर अलग अलग रजिस्ट्री और इंतकाल करवा दिया। अब 5 मुरब्बे माहम के नाम और 5 ही मोमिना के नाम हैं। तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं है? मैमुना ने हैरत से पूछा। मेरे नाम से मेरी 2 बेटियां मौजूद हैं। मरियम बीबी ने ममता भरी निगाह मोमिना पर डाली, जो पांव समेटे सोफे पर बैठी अपनी माँ और आंटी की बातें सुन रही थी। अल्लाह का शुक्र है, तुमने अपनी बेटियों का आने वाला कल तो महफूज कर लिया। मोमिना अपनी आंटी के अंदाज पर हंसते हुए बोली थी। आंटी, मुस्तकबिल छोड़िए, कल की सोचिए, कल निकाह है। अगले दिन हस्बे मामूल मुज़म्मिल ने फजर की नमाज अदा की और मस्जिद की सीढ़ियां उतरते हुए एक नज़र वाला दीदार किया। आज इस जलवे का अंदाज अलग था। माहम के चेहरे पर उसे बेचैनी और कुछ इज़्तिराब सा महसूस हुआ। वो फैक्ट्री जाने की बजाय गाड़ी में बैठ गया और कुछ देर सोचता रहा। फिर गाड़ी स्टार्ट की और लाहौर की तरफ सफ़र करने लगा। गंदम की कटाई के बाद खेत वीरान थे। दूर दूर तक खेतों में हरियाली का नामो निशान नहीं था। उसने पिछले 6 माह में माहम के चेहरे पर ऐसी परेशानी नहीं देखी थी। मुज़म्मिल ने बैक व्यू मिरर में देखा तो वही माहम का इज़्तिराबी चेहरा नजर आया। आज उसे माहम का चेहरा खुश्क ड्राई फ्रूट की तरह लगा था। मुज़म्मिल बेखुद भी ड्राई फ्रूट ही की तरह था, तवानाई से भरपूर मगर खुश्क। तवानाई उसके जज्बों और सोच में थी और खुश्की उसके मिजाज का हिस्सा था। वो बदअखलाक नहीं था और ऐसा खुश अखलाक भी नहीं था। वो सोचों में गलता सफ़र करता मॉडल टाउन अपने घर पहुंचा और सीधा दादी की कमरे की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर दस्तक दी।
اجازت ملنے پر اندر گیا اور جاتے ہی دادی سے کہنے لگا، آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ میں آج فیکٹری کیوں نہیں گیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، دادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو پوچھنا چاہیے نا؟ اس نے کچھ الجھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بے چینی دیکھ کر دادی کو تشویش ہوئی۔ ادھر آؤ میرے پاس، یہاں بیٹھو۔ دادی نے مزمل کو پاس بٹھایا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ آپ ابھی تک گاؤں نہیں گئی؟ اس نے ضدی بچے کی طرح کہا۔ دادی نے مائرہ کو بلایا اور کہا ڈاکٹر کو فون کرے۔ مائرہ مزمل کو اس کے کمرے میں لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد نسخہ تجویز کیا اور تسلی دے کر چلا گیا۔ بیگم صاحبہ، ڈاکٹر نے کہا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہے، دوائی میں نیند کی گولی ڈال دی ہے، آرام کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ تم کب تک ڈاکٹر بنو گی؟ ممتاز بیگم نے دو الگ الگ باتیں ایک ساتھ پوچھ لیں۔ مائرہ ہنس پڑی اور انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ گھبرائیں مت، مزمل بھائی بالکل ٹھیک ہیں اور میں بھی جلد ڈاکٹر بن ہی جاؤں گی۔ مائرہ نے بڑی سمجھداری سے تشفی دی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ مزمل سارا دن سوتا رہا۔ عصر کے بعد وہ اٹھا تو گھر والے تیار ہو رہے تھے۔ ممتاز بیگم نے اپنے ساتھ جانے کے لیے سب کو تیار کر لیا تھا۔ مزمل اپنے کمرے سے نیچے لاؤنج میں آیا تو ممتاز بیگم تیار بیٹھی تھیں۔ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مائرہ کا انتظار تھا۔ ممتاز بیگم نے مزمل کو دیکھا تو ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ بیٹا۔ مزمل ممتاز بیگم کے پاس گیا تو انہوں نے اس کی پیشانی پر اپنی ہتھیلی رکھی تو مزمل مسکرا دیا۔ دادو میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ جا کیوں نہیں رہے؟ مزمل مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کی لاڈلی کا انتظار ہو رہا ہے، منظورہ نے بڑے انداز سے کہا۔ مزمل غور سے منظورہ کا چہرہ دیکھنے لگا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے کانوں میں دادی کے الفاظ گونجے، میں چھوٹے صاحب کو اپنا دودھ پلا دوں؟ وہ منظورہ کے گلے لگ گیا۔ مسرت اور مبشر دم بخود حیرت میں مبتلا تھے۔ مزمل مائرہ کے علاوہ منظورہ، مبشر یا مسرت سے کوئی بھی فالتو بات نہیں کرتا تھا، کبھی ان کے پاس نہیں بیٹھتا تھا۔ آج وہ منظورہ بی بی کے گلے لگ گیا تھا۔ منظورہ اور ممتاز بیگم کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ مسرت اور مبشر اب بھی ششدر تھے۔ یہ جذباتی سین اور لمبا چلتا اگر مائرہ آ کر کٹ نہ کر دیتی۔ مزمل بھائی آپ ادھر ہو، میں آپ کے کمرے میں کھانا۔ مائرہ نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ جب اس نے مزمل کو اپنی ماں کے گلے سے الگ ہوتے دیکھا تو زبانوں پر ہونٹوں سے بریک لگ گئی۔ مزمل بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ منظورہ نے سوالیہ نظروں سے ممتاز بیگم کو دیکھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ منظورہ ساری بات سمجھ گئی تھی۔ اس نے اپنے خاموش آنسو صاف کیے اور اپنی بہو اور بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ مائرہ کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کھانے والی ٹرے ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ کھانے کی ٹرے اٹھائے پھر سے مزمل کے روم کی طرف چل دی۔ مزمل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ مائرہ نے کھانے کی ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھی اور خود مزمل کے پیچھے کھڑی ہو کر بولی، بھائی کھانا کھا لو، آپ نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ مینگو ملک شیک اور فروٹ چاٹ بنا کر فریج میں رکھ دی ہے، کچھ اور چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ مائرہ کسی ٹی وی رپورٹر کی طرح تیز تیز بول رہی تھی۔ مزمل پلٹا اور غور سے مائرہ کو دیکھا، پھر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اور کچھ نہیں چاہیے مینا، تم جاؤ۔ مائرہ چل پڑی۔ اس نے ابھی 2-4 قدموں کی مسافت طے کی ہوگی کہ مزمل کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ رکو مینا۔ مزمل چلتا ہوا ایک بار پھر سے مائرہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے انتہائی اپنائیت سے مائرہ کی پیشانی چومی، پھر ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہہ دیا۔ مائرہ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ کوریڈور سے چلتی ہوئی نیچے لاؤنج میں جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ ششو پنج میں مبتلا تھی۔ وہ تمام تحریفات اور تعویلوں کے ساتھ بھی یہ گتھی سلجھا نہیں پائی تھی۔ پہلے مزمل اس کی ماں کے گلے لگا، پھر اس پر محبت اور شفقت کی بارش کر دی۔ مزمل اس کو چھوٹی بہنوں کی ہی طرح شروع سے پیار کرتا آیا ہے۔ آج اس کی محبت کچھ مختلف سی تھی۔ مائرہ آپ ہی جاؤ۔ مسرت کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے دیکھا وہ لاؤنج میں اکیلی کھڑی تھی، باقی سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ماڈل ٹاؤن سے مراجکی کا سفر مبشر اور مسرت نے آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتے کاٹا۔
پچھلی سیٹ پر ممتاز بیگم سوچ رہی تھیں، مسلم انصاری کا کیسے سامنا کروں گی؟ منظورہ کو لگا آج اس کی محبت کا ثمر مل گیا۔ مائرہ یہ سوچ رہی تھی کہ مزمل بھائی آج اتنے جذباتی کیسے ہو گئے؟ وہ مزمل کو جذبات سے معاورہ سمجھا کرتی تھی۔ اس کا سوچنا ایک حد تک ٹھیک بھی تھا۔ جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، مائرہ آج بہت خوش تھی۔ مہنور کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جب اس نے ممتاز بیگم کو دیکھا، حکیم صاحب کو ایسے لگا جیسے ان کی ماں ماسی کی شکل میں ان کے گھر آ گئی ہوں۔ وہ بڑی محبت سے اپنی خالہ کو ملے۔ انہوں نے ماضی کی کوئی بات نہیں دہرائی۔ وہ اپنے حال میں خوشحال جی رہے تھے۔ حکیم صاحب نے نکاح کی اس تقریب میں صرف ماسٹر محمود کے گھر والوں کو دعوت دی تھی۔ مریم اور مومنہ تو موجود تھیں، مگر ماہم غائب تھی۔ مومنہ اور مائرہ مہنور کو خود ہی تیار کر رہی تھیں۔ ماہم کیوں نہیں آئی؟ مہنور نے میک اپ کے دوران پوچھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی وہ نکاح سے پہلے آ جائیں گی۔ مومنہ نے مہنور کی آنکھوں میں کاجل لگاتے ہوئے کہا۔ کل لیٹ نائٹ میری موبائل پر بات ہوئی تھی، کہنے لگی اب ٹھیک ہوں۔ مہنور نے کہا۔ صبح سے پھر ہلکا ہلکا بخار ہے، مومنہ نے مہنور کو لپسٹک لگاتے ہوئے بتایا۔ بخار تو آج مزمل بھائی کو بھی تھا، مائرہ نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے انکشاف کیا۔ نائس، ویری نائس۔ میں تو رومیو جولیٹ سمجھتی تھی، یہ تو لیلا مجنوں نکلے۔ کوڑے مجنوں کو لگتے ہیں اور نشان لیلا کے جسم پر پڑتے ہیں۔ کیا مطلب آپی؟ میں سمجھی نہیں۔ مومنہ اور مائرہ نے اپنی اپنی تشویش ایک ساتھ ظاہر کر دی۔ مہنور کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے خود کو شٹ اپ کہا۔ کنٹرول مہنور، کنٹرول، کیا اول فال بک رہی ہو؟ مہنور نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی۔ کچھ نہیں، مجھے مجتبیٰ نے ایک لطیفہ سنایا تھا، وہ یاد آ گیا تھا۔ مہنور نے بات گول کرنے کی پوری کوشش کی۔ مومنہ اور مائرہ میک اپ کے دوران خاموش ہی رہیں۔ وہ خود ہی سب سوال کرتی اور خود ہی جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ مومنہ کو بھی اس بات کی خبر تھی کہ مزمل تقریباً 6 مہینے سے ہر روز صبح معراج کے آتا ہے، اور مائرہ یہ جانتی تھی کہ مزمل مسلسل 6 مہینے سے فجر سے پہلے گھر سے نکل جاتا ہے۔ ان دونوں نے مہنور کو دلہن کی طرح تیار کر دیا تھا۔ دلہن کہاں پر ہے؟ میمونہ نے آواز لگائی، جو ٹھنڈا مشروب پی کر فارغ ہو چکی تھی۔ حکیم صاحب، مہنور بیٹی کو یہاں ہی بلا لیجئے۔ باہر کا کوئی نہیں ہے، سب اپنے ہیں، مریم بی بی بولی۔ ماہم بیٹی، مہنور کو یہاں ہی لے آؤ۔ حکیم صاحب نے بیٹھک سے ساتھ والے کمرے میں آواز دی۔ مہنور دلہن بنی آ کر مشتبہ کے برابر بیٹھ گئی۔ مشتبہ بھی پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ حکیم صاحب نے دونوں کا نکاح پڑھوایا۔ اس کے بعد کھانے کا اہتمام تھا۔ سب مہمان کھانے کے بعد گاؤں روانہ ہو چکے تھے۔ ممتاز بیگم نے منظورہ، مبشر اور مسرت کو بھی معراج کے روانہ کر دیا تھا۔ صرف مائرہ ممتاز بیگم کے لیے رک گئی تھی۔ وہ ویسے بھی اپنے رشتہ داروں سے کم ہی میل ملاپ رکھتی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ حکیم صاحب مریم بی بی اور مومنہ کو چھوڑنے گئے تھے۔ ماہم اپنے وعدے کے مطابق رک گئی تھی۔ ممتاز بیگم اور مائرہ کو حکیم صاحب نے اپنے گھر کا سب سے اچھا کمرہ پیش کیا تھا۔ ممتاز بیگم کو دوائی کھلانے کے بعد مائرہ ان کا سر دبا رہی تھی جب مہنور ماہم کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سہیلی، کیسا لگا آپ کو مشتبہ؟ مہنور نے فخریہ انداز سے پوچھا۔ دادی کی نظر سے بھی دیکھوں تو مزمل سے خوبصورت، مہنور کی نظر میں تو وہ ہے ہی سب سے حسین۔ مہنور نے دادی کی بات سنی تو کھل اٹھی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ ہے ماہم چودھری۔ مہنور نے ماہم کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا جیسے کوئی انتہائی قیمتی چیز ہو جو زیادہ وزن ڈالنے سے ٹوٹ جائے گی۔ ماشاءاللہ مہنور بیٹی، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، کسی بھی آنکھ سے دیکھ لو، ماہم بہت ہی خوبصورت ہے۔ ممتاز بیگم نے چشم الفت سے ماہم کو دیکھا۔ مہنور نے ممتاز بیگم کی آنکھوں میں محبت کے جھرنے دیکھے تو کہنے لگی، دادی آپ کہہ دیجئے نا، مہنور تم اس کے آگے پانی بھرتی ہو، خدا کی قسم مجھے بہت اچھا لگے گا۔ ادھر آؤ ماہم بیٹی۔ مائرہ پیچھے ہٹ گئی اور ممتاز بیگم اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ ماہم بیٹی، میری دعا ہے اللہ تمہیں ہمت دے کہ تم اپنے باپ کی زبان کا پاس رکھ سکو۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعا کروں گی کہ اللہ تمہارے دل کی جائز مرادیں بھی پوری کر دے۔ ممتاز بیگم کی بات سن کر مائرہ سوچ میں پڑ گئی۔
کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ممتاز بیگم اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ چلو چھت پر چلتے ہیں، مہنور نے تجویز دی۔ مائرہ نے اپنا چشمہ اتارتے ہوئے کہا، اس وقت موڈ نہیں ہے تو آرام کر لو۔ اس کا آج نکاح ہوا ہے، اسے نیند کہاں آئے گی؟ ماہم نے مائرہ کی حیرت اپنے دلائل سے دور کرنے کی کوشش کی۔ یہ سن کر مائرہ کی حیرت مسکان میں بدل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں چھت پر تھیں۔ وہاں ایک ممٹی بھی تھی جس کے ساتھ ایک بانس کی سیڑھی کھڑی تھی۔ چلو اوپر چلتے ہیں، مہنور نے چھت سے ممٹی پر جانے کا کہہ دیا۔ مائرہ نے ماہم کی طرف دیکھا۔ ماہم نے مہنور کی طرف اشارہ کیا جو بانس والی سیڑھی سے اوپر جا رہی تھی۔ تم نے وہ گانا سنا ہے؟ آج پھر جینے کی تمنا ہے، آج پھر مرنے کا ارادہ ہے۔ اس کے ساتھ بھی آج وہی معاملہ ہے۔ مہنور کے پیچھے پیچھے ماہم بھی سیڑھی سے ممٹی پر پہنچ گئی۔ مائرہ نے ڈرتے ڈرتے سیڑھی پر پیر رکھے اور خدا خدا کر کے اوپر مہنور اور ماہم کے پاس چلی گئی۔ ہوا چل رہی تھی، دور سے گیہوں کی ترتراش کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں جی ٹی روڈ سے کوئی بس یا ٹرک گزر جاتا۔ دور دور تک گندم کی کٹائی کے بعد کھیت خالی تھے۔ وہ تینوں آلتی پالتی مارے ممٹی کی چھت پر بیٹھ گئیں جس میں اب بھی جون کی دھوپ کے اثرات تھے۔ تھوڑی دیر بعد مہنور کو یاد آیا، میں نے تو آم ٹھنڈے کرنے کے لیے رکھے تھے۔ مہنور نے یہ کہا اور جلدی سے نیچے اتر گئی۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ مائرہ نے روایتی سے سوال پوچھ لیا وقت گزاری کے لیے۔ ماہم نے سامنے اسکول کے گراؤنڈ میں لگے پاکستانی پرچم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، وہ جھنڈا دیکھ رہی ہو؟ وہ میرا اسکول ہے۔ مزمل بھائی کی طرح بزنس کرتی ہیں؟ مائرہ نے جلدی سے کہہ دیا۔ مزمل کا نام سنتے ہی ماہم کے دل کو کھینچ سی پڑی۔ ماہم نے اپنی دلی کیفیت چھپاتے ہوئے کہا، نو پروفٹ نو لاس، ایسا ہے میرا بزنس۔ مطلب؟ مائرہ نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ جو لڑکیاں فیس دیتی ہیں ان سے اسٹاف کی سیلری اور دوسرے خرچے نکل جاتے ہیں۔ یہ سن کر مائرہ کو خوشی ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آپ سب لڑکیوں سے فیس نہیں لیتی ماہم آپی؟ بہت بڑی بات ہے یہ۔ مائرہ، پاکستان میں لڑکیوں کو اس وجہ سے بھی تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے کہ ان کی تعلیم پر خرچہ ہوگا۔ تعلیم تو شعور کے لیے حاصل کرنی چاہیے، نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ میں چاہتی ہوں لڑکیوں کو زندگی گزارنے کا شعور آ جائے، وہ اونچ نیچ کو سمجھ سکے، کم از کم اس قابل ہو جائیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے۔ اچھی مائیں اچھی نسل کی بنیاد رکھتی ہیں۔ ابا کی زمینوں سے اتنا آ جاتا ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ مجھے بزنس کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بزنس وومن نہیں ہیں، میں غلط سمجھی تھی۔ آپ تو سوشل ورکر ہیں، بالکل مزمل بھائی کی طرح۔ مزمل بھائی نے بھی اپنی فیکٹری کے کئی ملازموں کی بیٹیوں کے تعلیمی اخراجات اٹھائے ہوئے ہیں، بشمول میرے۔ اچھا؟ مزمل کا نام سن کر ماہم کو بہت کچھ ہوا تھا۔ ماہم یہ سن کر باغ باغ ہو گئی تھی، مگر اس نے مائرہ پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مزمل بھائی کہتے ہیں، مائرہ ڈاکٹر ضرور بنو، مگر پیسے کمانے کی غرض سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ لوگوں کی خدمت کرو گی تو وہ تمہارے تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے گا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے آم لیے مہنور آ گئی تھی۔ اس نے اپنے آنے کا خود ہی اعلان کر دیا۔ مہنور نے سلور کی دیگچی اٹھا رکھی تھی جس میں پانی اور برف میں ڈوبے ہوئے ٹھنڈے یخ آم تھے۔ ان تینوں نے خوب سیر ہو کر آم کھائے۔ باتوں باتوں میں رات کٹ گئی، جس کی خبر تب ہوئی جب حکیم صاحب نے اسپیکر میں اذان شروع کی۔ اذان کی آواز سنتے ہی ماہم نے جاتے ہوئے صرف اتنا کہا، مائرہ اللہ حافظ۔ وہ جلدی سے بانس کی سیڑھی سے اتر گئی۔ مائرہ یہ سوچ کر پریشان تھی، اسے کیا ہوا؟ ماہم کے پیچھے ہی تھوڑی دیر بعد مہنور بھی نیچے اتر گئی تھی۔ مائرہ ڈرتے ہوئے سیڑھی کی طرف بڑھی۔ اسے گلی میں ماہم نظر آئی جس نے جلدی سے اپنے دروازے کا تالا کھولا اور ساتھ ہی رک گئی۔ مین ڈور سے اس چھوٹی سڑک پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ ماہم نے ایک نظر اس سائے کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے اندر چلی گئی۔ وہ سایہ چھوٹا ہوتا ہوا ایک لڑکی کی شکل میں آیا۔ یہ قد کاٹ، یہ چال ڈھال، سب کچھ مائرہ کے دیکھے بھالے تھے۔ اس نے حیرت سے صرف اتنا کہا، مزمل بھائی یہاں پر اس وقت؟ مائرہ کا سارا دھیان مزمل کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ بغیر خوف کے بانس کی سیڑھی سے اتر آئی۔ مائرہ نے پھر حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ مزمل حسب معمول فجر کے وقت معراج کے آیا تھا۔
نماز سے فراغت کے بعد مسجد کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ایک نظر ماہم کو دیکھا۔ آج اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، بالکل سرخ گلاب کی طرح۔ مزمل کے دل کو راحت ہوئی۔ وہ فیکٹری میں رکنے کی بجائے لاہور واپس چلا گیا تھا۔ ممتاز بیگم دن چڑھے ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد مزمل کی فیکٹری دیکھنے گئی تھی۔ اس کے بعد اپنی پوری ٹیم کے ساتھ لاہور کو روانہ ہو گئیں۔ دونوں گھرانوں کے درمیان سالوں سے پڑی برف پگھل گئی تھی۔ اب حکیم صاحب نے بھی ماڈل ٹاؤن آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ مشتبہ مہنور کے ضروری کاغذات تیار کروا رہا تھا۔ مانچسٹر واپس جا کر مائرہ اور مومنہ دونوں کو فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا تھا۔ ان دونوں میں گہری دوستی بھی ہو گئی تھی۔ مدیحہ کی ملک وال میں شادی کے بعد وہ مقبول حسین کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ معصومہ کی ماں بھی اپنی بیٹی کے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھی۔ چودھری ماجد اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر منزا کو رام کرنے کے جتنوں میں لگا ہوا تھا۔ مسرت اور مبشر کے یہاں ایک خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ برسات آئی، طوفانی بارشیں ہوئیں، مزمل کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دسمبر سے دسمبر آن پہنچا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا تھا۔ مزمل نماز کے بعد نکلتا، وہ دیکھتی اور مزمل گردن جھکا کر چلا جاتا۔ ایک بھی ناغہ نہ تھا دونوں اطراف سے۔ ایک دن حسب معمول جب سب نمازی جا چکے تھے، مزمل اٹھا تو حکیم صاحب نے اسے روک لیا۔ بیگ صاحب بیٹھ جائیے، انہوں نے شفقت سے کہا۔ آج آپ کو کھڑکی بند ملے گی۔ مزمل نے نظریں اٹھا کر حکیم صاحب کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں کئی سوال تھے، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے دل میں سوچا، حکیم صاحب کو کس نے بتایا؟ بیگ صاحب، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ حکیم صاحب نے مزمل کے چہرے پر بکھری حیرت کو ختم کیا، پھر تشفی کے انداز میں بولے، ماہم بیٹی کا کل رات اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا اور وہ اس وقت اسپتال میں ہے۔ مزمل کے چہرے پر حیرت کی جگہ پریشانی آ گئی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے مزمل بیٹا، تم فکر مت کرو۔ حکیم صاحب نے اس کے چہرے پر آئی پریشانی بھگانے کی کوشش کی۔ اس کا آپریشن ہوا؟ مزمل نے ہولے سے پوچھا۔ مزمل بیٹا، تم میرے ساتھ آؤ، یہاں مسجد میں بات کرنا مناسب نہیں۔ حکیم صاحب مزمل کو اپنی بیٹھک میں لے گئے۔ انہوں نے مہنور کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا۔ مزمل فوراً بول پڑا، میں چائے پی لوں گا، ناشتہ نہیں کروں گا۔ مزمل نے 2 ٹوک کہہ دیا۔ حکیم صاحب نے مہنور کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد ناشتہ لے کر آ گئی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد حکیم صاحب نے خود ہی بات شروع کی۔ بیگ صاحب سے مزمل بیٹا اور آپ سے تم تک میں خود ہی آ گیا ہوں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ آ جائے۔ ماہم اپنے تایا کے بیٹے ماجد کی منگیتر ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔ ماسٹر محمود خود اس رشتے کے حق میں نہیں تھا۔ اگر ماہم کا دادا یہ فیصلہ نہ سناتا تو یہ رشتہ کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا۔ ماسٹر محمود اپنے باپ کا ادب کرتا تھا، اسی لیے اس نے آمین کہہ دیا۔ یہی حال ماہم بیٹی کا ہے، وہ اپنے باپ کا بے حد ادب کرتی ہے۔ ماجد ایک آوارہ اور بدچلن لڑکا ہے۔ ماسٹر محمود اور چودھری مقصود چند سال پہلے منڈی بہاولدین سے اپنی گاڑی پر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ماسٹر محمود اور ڈرائیور موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ چودھری مقصود پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں۔ ماجد اپنے گھر کا بڑا ہے، ادھر ماہم سب سے بڑی ہے۔ وہ پڑھے لکھے ماں باپ کی بیٹی ہے۔ ماہم خود بھی MA MAd ہے، جبکہ ماجد میٹرک بھی نہ کر سکا۔ مسجد کے سامنے جو اسکول ہے، یہ ماہم نے اپنے باپ سے کہہ کر بنوایا۔ اسے گاؤں کا ماحول پسند نہیں تھا، اسی لیے اپنا گھر بھی اسکول کے ساتھ ہی تعمیر کروا لیا۔ ایسے گھر عموماً پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں، مگر ماہم بیٹی کو ایسا گھر ہی پسند تھا۔ مہتاب خان پہلے سیٹ مجیب کے پاس سیکیورٹی گارڈ تھا۔ ماہم کے اسکول میں اس کی بیٹیاں پڑھتی ہیں۔ فیکٹری بند ہونے کے بعد ماہم نے مہتاب خان کو اپنے پاس سیکیورٹی گارڈ کی نوکری دے دی۔ دیکھو مزمل بیٹا، میری بات کافی لمبی ہو گئی ہے۔ تمہاری شادی کسی صورت ماہم سے نہیں ہو سکتی، اس لیے تم کسی اور لڑکی سے شادی کر لو اور اس کا خیال دل سے نکال دو۔ حکیم صاحب نے ساری تفصیل بتانے کے بعد لگے ہاتھوں مزمل کو مشورہ بھی دے ڈالا۔ امید کو آگ لگانے سے اندھیرے ملتے ہیں حکیم صاحب۔ امید پانی کی طرح ہوتی ہے جو کسی بھی رحمت کے بادلوں سے برس سکتی ہے،
میں آپ کی محبت، آپ کے خلوص کی قدر کرتا ہوں۔ میں یہ ساری باتیں مبشر کی شادی کے دوسرے دن سے جانتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن سے میں نے یہاں پہلی بار فجر کی نماز ادا کی تھی، اس دن سے۔ مزمل کی باتیں سننے کے بعد اس بار حکیم صاحب ششدر رہ گئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ خاموش رہے، پھر کہنے لگے، بیٹا، اگر میں تنگ نظر ہوتا تو شاید تمہاری عبادت کو ہی منافقت قرار دے دیتا۔ تم لاہور سے یہاں نماز پڑھنے آتے ہو یا اسے دیکھنے؟ حکیم صاحب نے مزمل بیگ کے ماتھے پر پڑے محراب کو دیکھ کر سوال کیا۔ نماز تو میں فرض ہونے کے بعد سے پڑھ رہا ہوں۔ مجھ میں بے شمار برائیاں ہیں، مگر میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ مزمل بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ حکیم صاحب کو ابھی تک اپنے سوال کا جواب نہیں ملا تھا۔ وہ مزمل کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر دونوں اطراف سے خاموشی رہی۔ مزمل جواب دینا چاہ رہا تھا، پھر اس نے ہمت کر کے کہہ دیا، حکیم صاحب، آپ نے کافی مشکل سوال پوچھ لیا ہے۔ جب میں لاہور سے نکلتا ہوں تو میں نے نماز کے خیال سے ہی مسجد کی طرف آنا ہوتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، جب میں مسجد کی سیڑھیاں چلتا ہوں تو مجھے کبھی اس کا خیال نہیں آتا۔ ہاں، اترتے وقت میری نظر ادھر اٹھ جاتی ہے، جس پر میرا اختیار نہیں ہوتا۔ میں روز خود سے عہد کرتا ہوں اور روز ہی توڑ دیتا ہوں۔ میری نظر صرف چند سیکنڈ کے لیے اٹھتی ہے۔ آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ اور لوگوں کو بھی۔ مزمل مسلسل حیران تھا اور حکیم صاحب اس کے ماضی اور حال سے باخبر تھے۔ نہیں نہیں بیٹا، میرے علاوہ کسی کو خبر نہیں۔ چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں نائی، دائی اور حکیم سے کم ہی باتیں چھپتی ہیں۔ دیہات میں لوگ اب بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں، یہاں سب کو سب کی خبر ہوتی ہے۔ میری دکان پر سارا دن عورتیں ایک دوسرے کی چغلیاں کرتی ہیں، خبریں سناتی ہیں۔ مزمل بیٹا، اچھی باتیں خوشبو کی طرح پھیلتی ہیں اور بری باتیں بدبو کی طرح پھیلتی دونوں ہیں بیٹا۔ بڑی بات کہنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل، بلکہ بہت ہی مشکل۔ کیا کہا تھا تم نے؟ امید پانی کی طرح ہوتی ہے جو کبھی بھی رحمت کے بادلوں سے برس سکتی ہے۔ تمہارے منہ سے بڑی بات سن کر اچھا لگا۔ اب میری بھی ایک بات یاد رکھو، آم اور عشق جل کر ہی پکتا ہے۔ حکیم صاحب نے تفصیل سے سمجھایا تھا، جو کہ مزمل کے مزاج کے برعکس تھا۔ اس نے کچھ خفگی سے کہا، حکیم صاحب، نہ تو میں آپ کا مرید ہوں اور نہ ہی مریض، میں تو بزنس مین ہوں۔ یہ عشق وشق میرا تو یقین نہیں۔ میرے والدین بھی ایک دوسرے سے عشق کرتے تھے، میں ان دونوں کی عشق کی راکھ ہوں۔ امید کی بات کرتے ہو اور خود کو راکھ بھی کہتے ہو؟ بیٹا، اگر کہنا ہی ہے تو راکھ کی بجائے خاک کہہ لو۔ راکھ میں مایوسی ہے اور خاک میں عاجزی۔ عشق عاجزی کے راستے کا ہی مسافر ہے۔ اس بار حکیم صاحب نے قدرے شگفتگی سے سمجھایا۔ حکیم صاحب کی نرمی اور اچھے اخلاق نے مزمل پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ حکیم صاحب، پتہ نہیں کیوں دادو کے بعد میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے سب کچھ کہہ دوں جو میرے دل میں ہے۔ حکیم صاحب کے روپ میں مزمل کو کچھ اپنائیت کا احساس ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ امڑ آئی۔ تم کہہ سکتے ہو، میں تمہارا اپنا ہوں، کوئی غیر نہیں، اسی لیے میں نے تمہیں بیگ صاحب کی بجائے بیٹا کہا تھا۔ تم سب کچھ کہہ دو، میں سن رہا ہوں۔ So listeners, this was the end of the میم سے محبت ایپیسوڈ نمبر 6۔ جلد ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔